जनरल सैयद आमिर रजा साहब, आपको मालूम है कि उनको 4 स्टार पर प्रमोशन मिलती है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत क्लोज आ चुका है इस जंग के अंदर फरीक बनने के हवाले से। अजीत डोल के जरिए ईरान ने इसराइल के साथ अपना एक कम्युनिकेशन चैनल को रीओपन किया है। फजलरहमान अगर किसी यानी पब्लिक प्रोटेस्ट को लीड कर रही हो ना, तो फिर वो को आम प्रोटेस्ट नहीं रहता, फिर वो खतरा बन जाता है, वो खतरे की घंटी बन जाती है। अच्छा हसन, किससे बात करें? जियो पॉलिटिक्स से स्टार्ट करें या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से स्टार्ट करें? जनरल सैयद आमिर रजा साहब, आपको मालूम है कि उनको 4 स्टार पर प्रमोशन मिल गई है। यस। हाँ जी, क्या मिली है प्रमोशन हुई है? अब वो 4 स्टार जनरल हो गए हैं प्लस। आप बताएं। नहीं मालूम आपको? नहीं। आप उनको बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक कमांड है वो सौंप दी गई है। ओके जी, ये बेसिकली बड़ी अहम डेवलपमेंट है। उनका बेसिकली स्ट्रेटेजिक कमांड कहाँ पे, मतलब किसी खास जगह पे उनको नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर मुकर्रर किया ना उनको। बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक कमांड है, ये न्यूक्स वगैरह जो सारे इश्यूज हैं वो अब वो देखेंगे। ठीक है जी। तो ये एक वो ओहदा था जो क्रिएट हुआ था आईनी तरमीम के जरिए, ये अब आइन का हिस्सा था, ये आईनी ही ओहदा है। और इस हवाले से जो पहले सेक्रेटेरिएट और बाकी चीजें वगैरह जो है ना, वो शायद उस पर काम हो रहा था, इस वजह से इसकी ताखीर हुई है। जब सीडीएफ का ओहदा क्रिएट हुआ था तब साथ ये ओहदा भी क्रिएट हुआ था जी, जिस पे अब तैनाती हुई है। ये प्रमोशन है 3 स्टार टू 4 स्टार की। तो ये 4 स्टार जनरल है जी। ठीक जी। और सईद आसिम मुनीर जो है वो 5 स्टार हैं। जो फील्ड मार्शल होता है वो 5 स्टार होता है। और सीडीएफ जो है वो बेसिकली इनके ऊपर भी सीडीएफ ही है। हाँ, इनके ऊपर भी सीडीएफ ही है। तो जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के अंडर अब जो तीनों सर्विसेज चीफ भी है, ठीक है, यानी आर्मी चीफ वो खुद हैं, नेवल और एयर फोर्स वो भी मतलब आर्मी चीफ ही हैं बेसिकली। और साथ अब ये स्ट्रेटेजिक कमांडर जो हैं वो भी उसके अंडर हैं, जो कि जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर के तौर पर जो है उनको तकर्रर हुआ है। अच्छा, ये मौजूदा सिचुएशन है, इस पे इनकी क्या इम्प्लीकेशन? ये सीनियरिटी लिस्ट में इनकी नंबर जो था वो 8 था। ओके। तो 8वें नंबर से ये प्रमोट हुए हैं जी। सही। हसन, मेरा सवाल ये है कि जो मौजूदा सिचुएशन है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, अगर आके बात कर लें, हमारा सऊदी से डिफेंस है और सऊदीया जो है इस वक्त उस जंग के खतरात मंडला रहे हैं। पाकिस्तान में खुद भी दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो कई ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो इस मौजूदा जो सिचुएशन में इस ओहदे की जो एप्लीकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? देखिए, ये ओहदा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, आपका जो यानी अनकन्वेंशनल वॉर है, जो इस वक्त बात की जाती है कि पाकिस्तान की जो एक डेटरेंस है, पाकिस्तान जो बहुत सी ऐसी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान की तरफ जो है मैली निगाह से नहीं देख सकती, वो उसकी वजह तो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज एटमी ताकत है। बिल्कुल। तो एटमी ताकत होना कोई मामूली चीज थोड़ी है। इस खित्ते के अंदर जो ताकत का तवाजुन है वो पाकिस्तान ने कायम किया एटमी ताकत बनकर, वरना तो हिंदुस्तान जो है वो एटमी ताकत बन चुका था। तो फिर उसने पाकिस्तान को आए रोज बुली करना था जैसे वो बाकी ममालिक को करता है। और इस मरतबा भी उसने जो कोशिश की थी, फिर जो हमने जवाब दिया, उसके बाद उनको समझ आ गई थी इंडिया को कि जाहिर बात है कि मजीद एस्केलेट किया तो फिर पाकिस्तान जो है वो अपने अनकन्वेंशनल वॉर हेड्स को इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। तो कन्वेंशनल वॉर में अल्हम्दुलिल्लाह हम घुटनों पर ले आए थे, तो हमें अनकन्वेंशनल की जरूरत नहीं पड़ी। हम तो समझे थे कि जनाब शायद ये इंडिया को थोड़ा टफ जो है वो कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन इट वॉज ऑल वन साइडेड जी, हमने उड़ा के रख दिया उनको। अच्छा हसन, इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है वो भी बड़ी ख़तरनाक है। मतलब ये जंग एस्केलेट होती जा रही है, हौसियों का इसमें देखें इजाफा हो गया है। फिर इसके बाद जो है अमेरिका ने तो बाकायदा मशरक़ वस्ती में अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। तो ये भी कुछ खतरे की घंटी नहीं है कि क्या अमेरिका कुछ बड़ा करने जा रहा है? जैसे हम डोनाल्ड ट्रंप के अगर बयानात को सीरियस ना भी लें तो इस एडवाइजरी को तो सीरियस लिया जा सकता है। और हौसियों ने जो है वो सऊदी अरब में अगला टारगेट अरामको कह दिया है 2 जहाज़ों के बाद। तो ये सिचुएशन जिस तरह से डेवलप हो रही, किस तरफ आप इसको जाते हुए देख रहे हैं? और दूसरा ये कि पाकिस्तान इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को जो है वो बैलेंस रख पाएगा? देखिए, पाकिस्तान जो है वो इस इशू के अंदर बतौर सालिस इंगेज रहा। पाकिस्तान ने पहले भी बड़ा दानिशमंदी का सबूत दिया और पाकिस्तान इस जंग के अंदर जो है वो फरीक नहीं बना। लेकिन सऊदी अरब के साथ हमारा जो डिफेंस पैक्ट है और उसी की वजह से और पाकिस्तान के सालिस होने का जो एहतराम किया सऊदी अरब ने, कि उसने यानी इस जंग के अंदर जो दोबारा झड़पें स्टार्ट हुई हैं इसमें उसने अपनी जमीन या अपनी फिजा अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने दी। आप समझिए बात। बिल्कुल।
بڑا کیٹیگوریکلی پاکستان کا احترام کیا، یعنی پاکستان نے بڑا بیان کیا ہوا کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک ہیں، تو پھر سعودی عرب نے بھی امریکہ کو انکار کر دیا، جو کہ ایک بڑا گڈ ول جیسچر تھا ایران کے لیے بھی، کہ ان کے خلاف سعودی عرب کی سرزمین استعمال نہیں ہو رہی. لیکن حوثیز کا ایران کے کہنے کے اوپر سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کرنا، پھر ان کے آئل ٹینکرز کو ہٹ کرنا، اور پھر اس کے بعد مزید اعلانات کرنا، اور پھر ان کی ایئر سپیس کے حوالے سے وہ بیان کرنا کہ جناب ہم یہاں سے اب جہاز بھی جو ہے ان کے نہیں اڑ سکیں گے، تو فلائٹ شیڈول کا متاثر وہ کریں گے. تو یہ تو ایک پرووکیشن ہے. پاکستان نے بڑی سخت وارننگ دی ہوئی تھی، اس وارننگ کو بھی انہوں نے کسی کھاتے میں نہیں لے کر آئے. تو بظاہر تو حالات ایسے بن رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت بہت کلوز آ چکا ہے اس جنگ کے اندر فریق بننے کے حوالے سے، بڑی تھن لائن آ چکی ہے. اور یہ آل ڈیو ٹو آور ایرانین بردرز، کہ ان کو یہ خیال کرنا چاہیے تھا، ان کو حوثیز کو لگام جو ہے وہ ڈالنی چاہیے تھی کہ انسان بنو، اور یہاں پر جو ہے کم از کم سعودی عرب کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کرو. لیکن میں انفارچونیٹلی ایران کے حوالے سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ زیادہ جو ہے ٹرانزیکشنل معلوم ہوتے ہیں رادر دین کسی کی نیکی کا حیا کرنے کے حوالے. کچھ پاکستان کی پولیٹکس میں بات کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ خبر تو ابھی تو یہ ہے حسن کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو کہ اتحادی ہیں اس وقت، یہ ایک دوسرے کی طرف توپوں کا رخ کیے ہوئے ہیں، بڑے سنگین قسم کے الیگیشنز. کشمیر کے الیکشن، اچھا صرف ایجنڈا یہ کشمیر کا الیکشن ہے. یہ بیسیکلی بلاول نے شروع کیا، مسلم لیگ نواز نے رسپونڈ کرنا شروع کیا، پھر رسپونڈ کے اوپر تلخیاں بڑھ گئیں، اور یہ ہوتا ہے اس طرح. اب بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اگر پیپلز پارٹی جو ہے اس کو پذیرائی نہیں مل رہی تو کوئی کیا کر سکتا ہے. دیکھیں اپنی اسپیس انہوں نے خود دی نا، پی ٹی آئی نے ان کی جگہ لے لی، ان کا ووٹ بینک سارا لے گیا. دیکھیں جو اینٹی جو ووٹ تھا مسلم لیگ نواز، جو اینٹی مسلم لیگ نواز ووٹ تھا یا مسلم لیگ کے اینٹی ووٹ تھا، وہ سارا پی ٹی آئی نے جو ہے وہ کیپچر کر لیا، جو پہلے پیپلز پارٹی کو ملتا تھا. تو کمزوری کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی ہے نا. تو پیپلز پارٹی نے اپنی اسپیس خود لوز کی. اب اس کا جو گلا وہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ان کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کی. اب کہتے ہیں میں شیر کا شکار کے لیے آیا ہوں. یار شیر کا شکار کریں یا نہ کریں، کم از کم جو اونرشپ ہے آپ وہ تو لیں. کلعدم کا سٹیٹس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو آپ کی جماعت نے دیا، اب وہ لینے کو، وہ بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. شفٹ کرتے ہیں وہ بوجھ وفاقی وزراء کے اوپر. وفاقی وزراء نے اگر کرنا تھا تو آپ حکومت چھوڑ دیتے نا، اگر آپ بے اختیار تھے تو. اگر ان کی زیادہ انٹرفیئرنس تھی تو حکومت کیوں لی؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ دوبارہ الیکشن کرا دیتے ہیں. بالکل. تو آپ بھاگے ہو نا، ارلی الیکشن کروا دیتے. ان کا نہیں، بلکہ یہ تو الیکشن ڈیلے کرانا چاہتے تھے. ان کی تو پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ ہم الیکشن کو ڈیلے کرتے ہیں. ہاں تو پھر تو یہ ابھی جیسے رانا صاحب میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے تو باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ 2.5 سے 3 ارب روپے جو ہیں وہ انہوں نے پیپلز پارٹی والوں نے یہاں سے پیسہ وفاق سے لے کے جو ہے دبئی میں لگا دیا. بڑا سنگین ایلیگیشنز کے ساتھ وہ آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا چل رہا ہے ان کے ارب روپے یا ڈالرز؟ اس میں تھوڑی سی میں کنفیوز ہوں کہ انہوں نے ارب روپے کا یا ڈالرز کا ہے. بہرحال کچھ ایسا ہی فگر انہوں نے کوٹ کیا ہے. 2.5-3 ارب روپے تو کوئی رقم نہیں ہے نا جی. اگر وہ ڈالر ہے تو پھر بھی ڈالر تو بہت بڑی کرپشن ہے، بہت بڑی کرپشن ہے. تو سیریس ایلیگیشن ہے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ اتحادیوں والا ان کا جرنی کہاں تک جا رہی ہے؟ ایویڈنس تو کوئی دیا نہیں ہے جو ہے وہ رانا صاحب نے. اگر کوئی ایویڈنس وہ پروڈیوس کریں گے تو ان کی بات پر ہم تبصرہ بھی کریں گے. ایویڈنس کے بغیر محض الزام ہے تو محض الزام کے اوپر تو ہمیں ایمپلیفائی نہیں کرنا چاہیے نا. ہر ایک کی عزت ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں. پیپلز پارٹی کے سسٹم کی بات ہوتی ہے کہ وہ سسٹم ان کا ایک بنتا ہے، وہ ہر حکومت سے پیسہ بناتے ہیں. پھر پیپلز پارٹی کی جو یعنی ان کے ادوار میں پی ایچ ڈی بھی تو ہوتا ہے نا جی. وہ لگتا کدھر ہے یہ سوال یہ کرتے ہیں لوگ. اس لحاظ سے تو کرپشن کا سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ جو آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ تعمیرات کر دی ہیں، پھر وہ تعمیرات ہوتی نہیں ہیں، وہ منصوبے مکمل نہیں ہوتے، پھر منصوبوں میں تاخیر ہوتی ہے، ڈیلے ہوتا ہے، ایسکلیشن آتی ہے، پھر پتہ نہیں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں جی کہ وہ پوز آ گیا، فلاں آ گیا، اور پھر کام نہیں ہوتا، ڈیولپمنٹ ہوتی نہیں ہے. جب ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو لوگ اس پر سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ بجٹ کہاں گیا. بجٹ کہاں گیا؟ اب یہ سوال ہے جی، ہم بھی پوچھتے ہیں کہ بجٹ کہاں گیا. اتنے عرصے سے آپ کی حکومت ہے سندھ کے اندر، سندھ کے حالات کیوں اتنے خراب ہیں؟ اندرونی سندھ کے اندر حالات پھر بہتر ہیں. کراچی حیدرآباد کے حالات بہت خراب ہیں. اب بیر بھی ان کا اپنا ہے، سٹی گورنمنٹ بھی اپنے پاس ہے، پھر ان کے پاس کوئی جواز نہیں بچتا کراچی کی سڑکوں کا خراب ہونا ہے. اس سے متعلق لاہور کے اندر تو نیا منصوبہ آ چکا ہے. پنڈی کو دیکھ لیں، فیصل آباد کو دیکھ لیں، وہاڑی کو، ملتان کو، جو نام لیتے ہیں بلاول، سب ہوائی باتیں ہیں. ہر جگہ بہترین کام ہو چکا ہے. شاید پنڈی میں ایک جگہ ہوتی تھی راجہ بازار،
ہاں راجہ بازار. راجہ بازار کبھی جا کے اب دیکھیں, آپ شوق آپ کو لگ جائے گا. ڈاؤن ٹاؤن اتنا خوبصورت, یعنی اتنا خوبصورت کر دیا, اتنی بیوٹیفیکیشن ہو چکی ہے پنجاب کے. وہ تمام انارکلی کو جا کے دیکھیں, انارکلی میں لوگ گزر نہیں سکتے تھے, انارکلی کو جا کے دیکھیں. یعنی ایسی سچویشن دیکھنے کو نظر آتی ہے جیسے کوئی بندہ بہت ترقی یافتہ ملک میں آ چکا ہے. ستھرا پنجاب کی دنیا تعریف کر رہی ہے. پنجاب کے اندر کام ہو رہا ہے. پنجاب کے اندر میں خالی راولپنڈی کی بات کر رہا ہوں, وہ جو ہے کیا نام ہے, کچہری جو ہے وہ فلائی اوور اور جو انٹرچینج بنا ہے وہ دیکھیں, اور اس سے پہلے جو بینک روڈ والا ہے, جی پی او والا انڈر پاس, وہ دیکھ کر یو ول بی شاکڈ ٹو سی اٹ. اس سے پہلے چیرنگ کراس کا جو ہے وہاں پر بھی کام ہو رہا ہے. یعنی اگر پنڈی کی بات کر لوں تو پنڈی میں بھی جو ہے وہ کام ہو رہے ہیں. ہر یونین کونسل کے اندر جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پر بھی گلیاں تک تعمیر ہو رہی ہیں. تو کام تو ہو رہا ہے پنجاب کے اندر. یہ کام ریفلیکٹ نہیں ہوتا وہاں پر, جو پی ایس ڈی پی ہے وہ ریفلیکٹ نہیں کرتا سندھ کے اندر انفارچونیٹلی. اندرونی سندھ میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کام ہے, لیکن جو کام جس سپیڈ سے پنجاب میں ہے وہ مقابلہ ہی نہیں ہے. اچھا چلیں جی, اب آ جاتے ہیں جے یو آئی پہ. ویسے حسن میں آپ کہتے ہیں کہ جو ہے مولانا صاحب جو ہے وہ سیاسی شطرنج کے بڑے ماہر کھلاڑی ہیں, اور آپ ان سے بہت انسپائر بھی ہیں. یہ جے یو آئی ملک گیر جلسوں کا اعلان کری. کل میں نے ایک شو میں دیکھا, سینئر رہنما اور سینیٹر کامران مرتضیٰ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں کوئی جلسوں کا اور ریلیوں کا وہ اعلان ہے, اسٹارٹ ہو رہا ہے, وہ کہاں جائے گا یہ کسی کو نہیں پتا. تو یہ کون سا سیاسی چال ہے یا کون سی سیاسی گیم ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے پی ٹی آئی کے اندر میرے جو سورس ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کا کلیم ہے کہ بقول ان کے کہ مولانا نے جو قصور کے جلسے میں سخت الفاظ لہجہ اڈاپٹ کیا ہے, وہ بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اس ٹائم رابطے موجود ہیں. اب رابطے کس لیے ہوتے ہیں؟ سیاسی رابطے ہوتے ہیں, کچھ لو کچھ دو. رابطوں کے پہلے بھی تھے, شفیع جان صاحب نے اس کو تصدیق کیا نا جی. ابھی حالیہ رابطوں کی بات ہو رہی ہے نا, رابطوں کی. اب رابطہ ہوتا ہے کچھ دو کچھ لو. اب مولانا فضل الرحمان جب کچھ دو کی بات ہوتی ہے تو ڈیمانڈ ان کی پھر بڑی اور طریقے سے آتی ہے. ہی نوز ہاؤ ٹو نیگوشیٹ. سیاسی جو ہے نا لین دین جوڑ توڑ کیسے کیا جاتا ہے. انہوں نے بقول ان کے جی مولانا صاحب نے 2 ڈیمانڈز رکھی ہیں. ایک تو وزارت اعلیٰ کے پی کے کی, یعنی مولانا عطاء الرحمان صاحب کے لیے, اور اب یہ رکھ دی ہے یا رکھنی ہے یا وہ بتا رہے جو بات ہو رہی ہے, جو انہوں نے بات کی ہے وہ بھی مبہم الفاظ میں. اور دوسرا وہ بات کر رہے ہیں جی کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی کے اندر محمود خان اچکزئی صاحب ناکام ہو چکے ہیں. تو ان کے مقابلے میں مولانا پھر ان ریٹرن کیا دیں گے پی ٹی آئی کو؟ وہ تحریک دیں گے ان ریٹرن عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک زوردار. دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر کسی یعنی پبلک پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہے ہو نا, تو پھر وہ کو عام پروٹیسٹ نہیں رہتا, پھر وہ خطرہ بن جاتا ہے, وہ خطرے کی گھنٹی بن جاتی ہے. اور اگر وزارت اعلیٰ نہیں بھی ملتی, مولانا عطاء الرحمان صاحب وزارت اعلیٰ کے بجائے کوئی سینئر منسٹر بن جاتے ہیں کے پی کے اندر, تو تب بھی یعنی حکومت میں شراکت داری تو ہوگی نا ان کی. تو ایک وزارت اعلیٰ مل جائے, دوسرا حکومت میں شراکت داری مل جائے, تو یہ تو ان کے لیے ون ون ہے. جو یہ بات کی جاتی ہے کہ مولانا ارریلیونٹ ہو چکے ہیں پولیٹیکلی, تو لیڈر آف دی اپوزیشن ارریلیونٹ تو نہیں ہوتا, ہی ول بی دا موسٹ ریلیونٹ پرسن. پھر صوبے میں اقتدار بھی مل جائے گا. 2 باتیں. پھر تیسری بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں سب سے بڑی جو مخالفت اگر آپ دیکھ لیں تو شیخ وقاص اکرم صاحب اور علی امین گنڈا پور وہ ہیں. اب شیخ وقاص اکرم اور علی امین گنڈا پور کا تعلق کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک پروگرام میں جب سوال ہوا شیخ وقاص اکرم صاحب سے مولانا صاحب سے متعلق, تو انہوں نے کہا جی اپنے باتوں کو اپنا بوجھ وہ خود اٹھائیں. تو انہوں نے جواب دے دیا. تو علی امین اور علیمہ خانم یہ دونوں ویسے تو ایک دوسرے کے مخالف ہیں, لیکن مولانا کے ساتھ جو قربت اگر پی ٹی آئی کے اندر جو حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ, جس میں اسد کیسر ہیں یا دیگر لوگ ہیں یا سہیل آفریدی ہیں, یہ ان کے لیے ریزسٹنس ہیں. ٹھیک ہے جی. اب وہ نہیں چاہتے کہ یہ مولانا آئیں اور چھا جائیں, لیکن کیونکہ علی امین کا ڈائریکٹ جو ہے اپنی کانسٹیٹوئنسی کا جو اختلاف ہے, تو سہیل آفریدی لیکن آن دی ادر سائڈ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو مولانا کی ووٹیں بھی درکار مل جائیں گی. پھر یہ بجٹ کوئی مسئلہ نہیں رہیں گے. اپوزیشن ڈیوائڈ ہو جائے گی. اپوزیشن ایک طرف کے پی کے میں ڈیوائڈ ہو جائے گی, دوسرا اپوزیشن وہاں پر زیادہ اسٹرینتھن ہو جائے گی نیشنل اسمبلی کے اندر. اور پھر مولانا کی آواز محمود خان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مؤثر ہے, اسٹریٹ پاور ان کے پاس زیادہ ہے. تو پھر عمران خان کی رہائی کے لیے جو تحریک ہے وہ ایک جاندار طاقتور تحریک میں جو ہے وہ شیپ اپ ہو سکتی ہے. یہ تھیوری جو پیش کی مجھے میرے ایک سورس نے پی ٹی آئی کے اندر, تو اٹ ڈز میک سینس جی. میں نے کوئی کاؤنٹر کوشچنز کیے ہیں جس کے انہوں نے جواب دیے ہیں, لیکن بہرحال میرے خیال سے یہیں پر اس بات کو روک دیا جائے.
صحیح ہے. اچھا یہ تھیوری آپ کے بس میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے اس کے بعد ختم کرتے ہیں. ایک تھیوری میں بھی سن رہی تھی کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر ہوتی نہیں ہے نا, اس لیے تھیوریز چلتی رہتی ہیں. ایک تھیوری لوگوں نے یہ بھی فلوٹ کی ہوئی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ان کو تارا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تاکہ 28ویں ترمیم کا راستہ روکا جائے. ایک یہ تھیوری بھی فلوٹ کر رہی ہے آپ؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. اوکے, اب مولانا صاحب کی تو ضرورت نہیں ہے 28ویں ترمیم کے لیے, وہ تو ان کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. 28 ترمیم آ بھی نہیں رہی فی الحال, آ بھی نہیں رہی, وہ پلان بھی کوئی نہیں ہے. تو بیسیکلی اس قسم کی کچھ چیزیں جو یہ اٹ ڈز میک سینس, ہاں اس میں کچھ ہے, سبسٹنس نظر آتا ہے, کیونکہ مولانا کے لیے بھی کچھ ہے اور پی ٹی اے کے لیے بھی بہت کچھ ہے. آپ سمجھیے یہ دونوں کے لیے ون ون ہے. اب یہ شرمندہ تعبیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کیا مولانا جس چیز پہ کھڑے ہوں اور نیچے جناب بنے گا نیا پاکستان پر مطلب وہ رہو, تو وہ چیز بھی تو ایک امبیرسنگ سچویشن بنے گی. تو لیٹس سی کیا بنتا ہے. جی تھینک یو ویری مچ.